अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अडयाला जेल में उनके वकला की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। शुएब शाहीन साहब, फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा अडयाला जेल गए। दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा उस पर भी बात होगी, लेकिन खसूसी कासिद इस वक्त अडयाला जेल से पेशावर के रास्ते में है। टू बी वेरी प्रिसाइज, जब हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर इमरान खान का खसूसी पैगाम लेकर शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक जो हो रही है उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, उसका इन पर्सन इजलास बुलाया गया है। बुशरा बीबी की रिहाई आज उसने एक तहलका खेज खबर के तौर पर सामने आई। बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं कि शायद 26वीं आईनी तरमीम के बाद या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ सॉफन अप हो गया है, मामलात में नरमी आ रही है, और फिर बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं जनाब, ये किसी डील का नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात पर क्या फ़ैसले करने जा रही है मुस्तकबिल के आइंदा चीफ जस्टिस जिन्होंने 26 तारीख को हल्फ उठाना है, जस्टिस याहिया आफरीदी, उनके हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा किया था, जो नारा लगाया था अली अमीन गंडापुर ने कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मुल्क को ब्लॉक करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्या ये सब कुछ करने जा रहे हैं, या फिर आज वेलकम करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस को और उनके सामने अपने मुतालबात की फहरिस्त रखेगी? एक और सवाल जिसकी गूंज है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में, वो सवाल ये है कि बुशरा बीबी 9 माह की जेल काट कर बाहर आई हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतबादिल क़यादत के तौर पर या इमरान खान की जगह अब वो क़यादत करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वो पहले बनी गाला पहुंची थी, फूलों की पत्तियां निछावर करके पार्टी कारकुनान ने उनका, बल्कि उनकी गाड़ी का इस्तकबाल किया। उसके बाद खबरें आई कि वो गालिबन लाहौर जा रही हैं, लेकिन अब इतला जो है वो ये कंफर्म हो चुकी है कि वो भी इस वक्त पेशावर के रास्ते में है। एग्जैक्टली क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए इमरान खान का पैगाम लेकर जाने वाले और मुलाकात करने वाले शुएब शाहीन साहब मोटरवे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्या आप मुझे बताइए कि आज आपकी मुलाकात, उसके ऑप्टिक्स क्या थे, कितनी देर ये मुलाकात रही, क्या गुफ्तो शुनीद हुई, इमरान खान का मिजाज कैसा है? पहले पता चला था कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, उनकी किसी से मुलाकात नहीं है, मीडिया तक रसाई नहीं है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है इस हद तक तो कि उनकी पिछले 18 दिनों से किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, सिवाय वो एक मुलाकात के, वो जो खुसूसी तौर पर मुलाकात कराई गई थी, उसके अलावा किसी से कोई मुलाकात नहीं थी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी बिजली बंद कर दी गई थी, वो भी सबको पता है, और उसके बाद उनके अखबार आज तक बंद है, वो भी सबको पता है, और उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, आई थिंक वो किसी लिहाज से भी सूटेबल नहीं है। और जो उनके साथ रवैया रखा गया और जिस अंदाज से उनके साथ बिहेव किया गया, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल टोटल गलत है। और उनके साथ जो बाकी चीज़ें थी कि टीवी की जो फैसिलिटी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि ये क्या इमरान खान के इल्म में था, के साथ क्या इमरान खान के इल्म में था कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है और जस्टिस याहिया आफरीदी को हुकूमत ने नामजद कर दिया है बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस? जी, ये बात हमने उनको बताई थी। 26वीं आईनी तरमीम का भी उनको नहीं पता था, और वो बात भी हमने उनको बिल्कुल बताई थी, और उस हवाले से भी उनको कंसर्न था और उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। और याहिया आफरीदी साहब वाली बात भी उनको बताई थी, और साथ उन्होंने मौलाना साहब का भी पूछा था कि किस हवाले से उन्होंने वोट दिए नहीं दिए इदारे, उनका भी बताया, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और तो वो फिर उसके अलावा बुशरा बीबी का भी हमने बताया कि उनकी जमानत हो गई है, उस पर उन्होंने बहरहाल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनको 9 महीने पाबंद सलासल रखे रखा और गलत तरीके से उनको जेल में रखा, और ये सारी बातें बहरहाल हमने उनको बताई हैं। और इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था 26वीं आईनी तरमीम पर और जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से? देखिए, याहिया आफरीदी साहब के ऊपर तो उन्होंने कमेंट कोई खास नहीं किया, लेकिन 26वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरीके से रूल ऑफ लॉ के बगैर ये तो मुल्क के ऊपर हमला है, और
لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو معطل کرنے کا مترادف ہے، اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے یہ ایک سب سے بڑا خطرناک عمل ہے جو کچھ انہوں نے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو لیکن اس کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کو بالکل آگاہی نہیں تھی، ان سے ایکسرسائز مشین بھی لے لی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوئی ہیں آج تک کی وہ ساری ہم نے ان کو بتائی ہیں۔ الحمدللہ وہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے، ہائی اسپرٹ میں ہے۔ اب آپ اس سارے معاملے میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو کچھ ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی۔ آپ اس وقت پشاور کے لیے راستے میں ہیں، آپ نے پارٹی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں اس ملاقات کا احوال بھی رکھنا ہے، عمران خان کی ڈائریکشنز بھی رکھنی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان تمام معاملات پر جو کہا تھا علی امین گنڈا پور نے کہ پاکستان بلاک کریں گے، مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، اس کو اوکے کیا ہے یا پھر سیاسی کمیٹی کوئی اور فیصلہ کرے گی؟ عمران خان کی ڈائریکشنز کیا ہیں اس پر؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ 101 پھر آخر میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ملاقات کی ہے، اور وہ ان کے پاس انسٹرکشنز ہوں گی۔ دوسرا، پولیٹیکل کمیٹی بہرحال ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، جمہوری طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو لائحہ عمل ہوگا وہ پوری قوم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ملاقات کے آپٹکس سے آپ کو کیا لگا کہ ریاستی اداروں اور حکومت کے موقف میں کوئی نرمی آ گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فلور آف دا ہاؤس اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی تھی، یا پھر آپ کو جو ملا ہے یہ آپ نے چھین کر لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے ملا ہے، اور بشرا بی بی کو زیادہ عرصہ پابند سلاسل نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس وجہ سے ان کی رہائی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو کسی صورت کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ 9 مہینے ایک پابند سلاسل رکھا ایک باپردہ خاتون کو، جن کا کوئی نہ گناہ، نہ کوئی جرم، نہ کوئی پبلک آفس ہولڈر، نہ اس نے کبھی سیاست میں انوالو ہوئی۔ جو کچھ انہوں نے کر رکھا تھا وہ سارا کچھ فراڈ، بے ایمانی اور ناانصافی پہ مبنی تھا، تو ان کی ضمانت ہونی تھی۔ اور کون سا مقدمہ ہے جس میں ان کو وہ رکھ سکتے تھے؟ جو بدماشی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ اور جس طرح ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اور آج جو کورٹ نے اگر آرڈر کر دیا کہ جی 3 بجے ان کو پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ، اگر یہ آرڈر نہ ہوتا تو ہماری ملاقاتیں یہ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اور یہ کیا معاملہ ہوا؟ کورٹ کے فیصلوں کو صحیح۔ اس طرح لبادہ، جو اس طرح کے غلط لوگ ہیں وہ اس کو کوئی اور لبادہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از رانگ، اور یہ بالکل انلیگل ہے، اور یہ عدالت کے انصاف کے نظام پہ حملہ ہے، اور یہ توہین عدالت بھی ہے۔ صحیح۔ اور یہ کیا معاملہ ہوا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ رہائی کے بعد بنی گالہ پہنچیں، پتہ چلا وہ لاہور جا رہی ہیں، اب پتہ چلا کہ نہیں وہ راستے میں ہیں پشاور کے، وہ پشاور اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گی؟ نہیں، وہ کمیٹی کا تو ان سے پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ باقی ان کے رولز کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے ان کی رہائی کے بعد ہماری تو ان سے بات نہیں ہوئی، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ لاہور جا رہی ہیں یا پشاور جا رہی ہیں۔ باقی وہ اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی وہ کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، فائنلی مجھے یہ بتا دیں، وہ جو بات چلی تھی پہلے صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا تھا کہ عمران خان کی شیپ بڑھ چکی ہے، داڑھی انہوں نے کہا میرے چہرے سے بھی بڑی داڑھی عمران خان کے چہرے پر ہے، کیا عمران خان، جس کا مطلب یعنی کہ یہی ہے کہ عمران خان کا جو ایکسس ہے لوگوں تک، ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہیں، باربر کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، تو آج ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جی، اس لحاظ سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بالکل چھوٹی سی داڑھی ہے اور چھوٹی سی مونچھیں بھی ہیں، اور پروبیبلی یا تو ہم نے شیو نہیں کی، یا ظاہر ہے شروع میں تو بجلی نہیں تھی اس وجہ سے بھی۔ باقی ان سے ہم نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ کیا ان کا ارادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ہلکی سی داڑھی چھوڑی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں بھی ہیں۔ صحیح۔ بہت بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اس وقت راستے میں ہیں پشاور کے، خصوصی پیغام لے کر پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکلاء جن کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، ان میں سے 2 کم از کم وکلاء جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں موجود ہوں گے۔ مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند سے 26ویں آئینی ترمیم کے آفٹر شاٹس اور آفٹر میتھ، ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فور فرنٹ پر اس لیے تھی کہ شاید مستقبل میں موجودہ اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نئے پرائم منسٹر ہوں گے، کیا صداقت ہے اس بات میں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک انتہائی غیر متنازع جج ہیں، اور ان کے حوالے سے مشہور ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیرو ہیں، نہ وہ نون لیگ کے ہیرو ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ولن ہیں، نہ نون لیگ کے لیے ولن ہیں، لیکن
جو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، جو سب سے سینئر جج ہیں، اور لیگل فریٹرنٹی کہتی ہے کہ جو پاکستان کے لیگلز جو برینز ہیں، بڑے اذہان ہیں، آئین کو سمجھنے والے، جورسپروڈنس کو سمجھنے والے، ان میں شمار ہوتا ہے منصور علی شاہ کا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پھر بھی چیف جسٹس بن جاتے اگر ابھی جسٹس منصور علی شاہ کو بنایا جاتا۔ دا ویری فیکٹ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنایا گیا، تو اس آئینی ترمیم کا مقصد تو یہی لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک تھی کہ فلاں کو نہ بنایا گیا۔ لیکن یہ تاریخ میں اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ ثابت ہو جائے گی کہ پرسن اسپیسیفک ہے، لیکن میری جو اپنی پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہوئی تھی، یقین کریں پیپل پارٹی کو اس دن تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ منصور علی شاہ پہ پیپل پارٹی کو کوئی اعتراض ہے۔ اب یہ کیسے تبدیلی آئی پارلیمانی کمیٹی کے اندر یا جوڈیشل کمیشن کے اندر، یہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن میری جو آخری بلاول صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے 1 on 1، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا منصور علی شاہ بنوں کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں منصور علی شاہ، انہوں نے جلسے میں بھی کہا نہیں، لیکن 2/3 کا جو ووٹ ہوا ہے کمیٹی میں، اس نہیں، میں اب وہ ووٹ تو آپ نے یحییٰ نہیں، آفریدی کو دیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اب وہ تو اب میں کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے بات کہ، لیکن پیپل پارٹی کو منصور علی شاہ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی ہمارے اندر ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوئی، کوئی ہمیں کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا، یا ہمیں کوئی، یحییٰ آفریدی صاحب یہ سارے قابل عزت لوگ ہیں، جتنے ججز ہیں قابل عزت ہیں، اور جس کے مقدر میں تھا پارلیمان، وہ کمیٹی نے فیصلہ کیا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے مائنڈ میں کیا تھا، 2005 ان کے سامنے کیا ڈاکومنٹس آئے ہوں گے، کیا انٹیلیجنس کی رپورٹس آئی ہوں گی، کیا ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، یہ تو اب وہ کمیٹی ممبر بہتر بتا سکتے ہیں۔ ابھی تک کمیٹی ممبر نے بھی کوئی باہر میڈیا میں ایسی بات نہیں کی، کوئی وجوہات نہیں جو سامنے آئی، وجوہات یقیناً ریکارڈ منٹس ہوئی ہوں گی، کسی کو ایک کو نہ بنانا، دوسرے کو نہ بنانا، تیسرے کو بنانا، تو منٹس ہوئی ہوں گے۔ میں نے 2005 سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کور کیا ہے ایز اے رپورٹر، اور میری یادداشت میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا کوئی سیاسی معاملہ اور ڈیسیجن ہو اور پھر پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا کر ان سے اس کے اوپر رائے نہ لی ہو، ان سے سٹیمپ نہ کروایا ہو۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ماضی میں طریقہ کار تھا وہ ختم ہو گیا اور بلاول اور آصف علی زرداری اب صرف خود ڈیسیجن لیں گے، یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے ادروائز آپ نے کوئی لے لیا تھا؟ ابھی 8 مارچ مختلف لوگوں سے تو مل رہے ہیں، مختلف لوگوں سے لیکن سینٹرل ایگزیکٹو سی سی کی میٹنگ تو نہیں ہوئی، سی سی کی میٹنگ تو نہیں میں نے اینڈ اٹس دا فرسٹ ٹائم۔ لیکن یہ دو دنوں میں دیکھیں، ایک پارلیمانی کمیٹی کا ایشو ہے نا، اس میں سی سی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 ممبر نامزد کر دیے جو پروسیجر کے تحت، جو ایک آئینی ترمیم کے بعد جو پروسیجر بنا، تو آئینی ترمیم سے پہلے تو یقیناً سی سی کی میٹنگ زوم پہ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کیے، سارے میٹنگ اس میں تھی، اس میں تو ڈسکشن ہوئی تھی ترمیم کے اوپر، تو لیکن جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، میں کہا سی سی کی اس معاملے پہ۔ اچھا، سی سی کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا بشرا بی بی سے بھی ملاقات رہی ہے، بات چیت رہی ہے ماضی میں؟ بات چیت تو نہیں رہی، ملاقات ہوئی ہے۔ 9 مہینے کے بعد آج ان کو رہا کر لیا گیا، یعنی کہ ظاہر ضمانت سے باہر آ گئی ہیں، رہائی ہو گئی ہے، دوبارہ گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو آپ کے خیال میں حکومت نے، ریاست نے، ریاستی اداروں نے کیا فائدہ حاصل کیا 9 مہینے ان کو جیل میں رکھ کے؟ کیا اس کا لیکن جی میں فائدہ ہوا؟ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ہے جس کا پولیٹیکل کلاس سے کسی حوالے سے تعلق ہے، یا کسی بیوروکریسی یا کسی بھی ماسوائے کو بڑا ہینس کرائم کو بڑا سنگین جرم نہ ہوا ہو، عورتوں کو جیل میں رکھنا اور پولیٹیکل فیملیز کی یہ بڑی زیادتی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں یہ زیادتیاں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں تو بڑے واضح الفاظ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ عورتوں کو جیلوں میں رکھنا اور چھوٹے چھوٹے مقدمات میں یہ زیادتی ہے۔ اچھا، اور اب اگر ضمانت ہوئی ہے تو اچھا ہو گیا ہے، بڑی خوشائند بات ہے، اور میرے خیال میں اس ضمانت کے بعد مزید تلخی، سیاسی تلخی کم ہوگی۔ صحیح۔ آپ پیپلز پارٹی کے ان لوگوں میں سے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ یہ جو آپ کا جو بھی معاملات طے ہوئے 8 فروری کے الیکشن کے بعد، تو پنجاب کے معاملے پر کس کو کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، آپ اس کی بیک اینڈ کے اوپر معاملات کرتے ہیں، تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اراؤنڈ ہے، نون لیگ کے ساتھ کیا آپ لوگوں کا انگیجمنٹ ہے، کیا ہے طے؟ کیا یہ 2.5 سال کا تقسیم ہے، یہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ نہیں، 2.5 سال کا تو پہلے جب ہماری میٹنگ حکومت سازی کے لیے ہوئی تھی تو اس میں ڈسکشن اوپن ہوئی تھی کہ 2.5 سال نون لیگ نے کہا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہمیں خیال ہے یہ کریں، تو بلاول صاحب نے کہا بڑی آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کے پاس 5 سال ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو مشکل بھی نہیں ہے، تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں، میرے خیال حکومت 5 سال پورا کرے گی۔ اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ استحکام آ رہا ہے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔
اور آپ لوگوں کا کیچ کیا ہے؟ آپ لوگ بس اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے جس طرح دیکھیں یار صاحب، ملک چلنا چاہیے. ہمارا کوئی ذاتی طور پہ کیچ ہو یا نہ ہو، کوئی ذاتی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہماری جماعت اقتدار میں آئے یا نہ آئے، یہ چیز اہم نہیں ہے. اہم ہے کہ ملک کا چلنا، اداروں کا چلنا. ملک کے اندر دیکھیں ہم 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے، اور اگر ہم آپس میں جس طرح تلخیاں بنی ہیں، سیاست کے پولرائزیشن، سیاست ایک گالی بنا دی گئی ہے. ہر کوئی کہتا ہے میڈیا کی آزادی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سیاسی آزادی نہیں ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں آج نا آج دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں. جو آپ کے چیف منسٹر ہیں بگٹی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، پھر بلاول سے ملاقات کی، اس کی تصویریں جاری ہوئی ہیں اور یہ بیان آیا ہے کہ کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ کیوں اعتماد کا اظہار کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ باتیں چل رہی ہیں کہ پہلے رپورٹ ہوئی تھی کہ مولانا اسد محمود کے لیے پیپلز پارٹی نے اگری کر لیا ہے کہ وہ ممبر بلوچستان اسمبلی بننے کے بعد نئے چیف منسٹر بنائے جائیں گے. تو یہ کیا آپٹکس ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی مولانا صاحب حکومت میں آتے ہیں نہیں آتے، کیا ہوتا ہے، یہ قبل از وقت باتیں ہیں. لیکن اتنا بڑا مارکا ہوا ہے، ترمیم ہوئی ہے، تو ساری جماعتوں کے ساتھ کچھ بات چیت ضرور ہوئی ہوگی، ساری جماعتوں کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی، تلخیاں بنی بھی ہیں، تلخیاں ختم بھی ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تلخیاں کم ہو جائیں گی حکومت کی. میرا ذاتی یہ خیال ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. آپ کا ذاتی خیال کسی انفارمیشن، کسی انالیسس، بس میری انفارمیشن بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اس ترمیم کی بھرپور طریقے سے اس لحاظ سے مخالفت نہیں کی. ان کو طریقہ کار پہ اختلاف تھا، باقی تو اس ترمیم پہ ان کے کوئی اتنی مخالفت نہیں کی. ابھی تو آج پشاور سے آنے ہیں نا ان کا نہیں، فیصلہ، دیکھیں وہ اب جو مرضی کریں اب، لیکن میں کمیٹی کا حصہ بھی بنے، پارلیمان کے اندر بھی وہ بیٹھے، ووٹنگ بھی کی. مولانا صاحب کے گھر ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کا سینس کیا ہے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم برقرار رہے گی یا مستقبل میں جا کے آپ ہی لوگ اس کو ریورس کریں گے؟ لیکن مستقبل پہ اس وقت کیا اثرائیاں نہیں کی جا سکتی، نہ مستقبل کے اتحادوں پہ کیا اثرائیاں کی جا سکتی ہے. کون کس کا اتحادی ہوگا، کون مخالفت میں ہوگا، کون اتحاد میں ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا تبدیل ہو رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. آپ نے ایسی کوئی پاور کوریڈورز میں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، شنید نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آصف علی زرداری صدر پاکستان برقرار رہیں گے یا مولانا کے لیے یہ جگہ خالی یہ کی تو جائے؟ آپ، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں. مولانا کا شکوہ یہی تھا نا، پی ڈی ایم کے مولانا لوگ کہتے تھے کہ وہ صدر پاکستان پی ڈی ایم بنیں کے گے. اتحادی تھے. مولانا پھر اتحادی نہیں رہے. نون لیگ کہتی تھی کہ جی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، پیپل پارٹی اور جے یو آئی کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں 16 مہینوں میں کر سکے. ان کے یہ وزراء بیان دیتے تھے نا، پی ڈی ایم کے وزراء جو تو جے یو آئی کو اسی وجہ سے ہم نے جے یو آئی کو نون لیگ نے ڈیلیٹ آؤٹ کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی کون سا کمفرٹ ڈیولپ ہو گیا؟ دیکھیں جے یو آئی اور زرداری صاحب کے بڑے پرانے اچھے تعلقات ہیں، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی، وفاق میں بھی. ہم نے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی، 18ویں ترمیم کے بعد بھی. اور جو وہ کہتے ہیں اسمبلیاں بیچی گئیں، وہ کہتے ہیں ایوان صدر بیچا گیا. کون کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان. دیکھیں پی ٹی آئی کے اور مولانا صاحب کے جو گفتگو ہوتی تھی، اندازہ بیان تھا کتنا یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی. نہیں، میں تو وہ بیان بھی نہیں کرتا نا، کیا نام رکھتے انہوں نے کہا سیاسی عنوان تھا. تو آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھی تھے، امامت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، روز کے نہیں پڑھتے. تو سیاست میں دیر از نو پرماننٹ فرینڈ، مطلب اینیمی نہیں ہوتا. سیاست میں دوست اور دشمن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اتحادی بدلتے رہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اب جس ماحول سے نکل آئے ہیں، اب آپ نے کہا آپ انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں، تو میں یعنی کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ سوال کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور یہ جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ ان کو کسی ریسٹ ہاؤس یا پھر بندی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس انفارمیشن کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں ابھی نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں. لیکن میرا پولیٹیکل سینس یہ کہتی ہے کہ سی بی ایم کافی ہوئے. سی بی ایم ہوئے ہوں گے. شعیب شاہین صاحب نے آج آغاز میں میرے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے سنی ہے؟ میں نے سنی ہے. داڑھی بڑھی ہوئی ہے عمران خان کی، میڈیا کا ایکسس نہیں ہے نا، گرم پانی کے ساتھ شیو ہو سکتی ہے. اچھا، ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ہونے جا رہا ہے. بالکل ہونے جا رہا ہے. یہ اب آپ آن دا بیسس آف انفارمیشن کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں
صحیح. تلخیاں کم ہوں گی. آپ نے کہا 5 سال یہ اسمبلی چلے گی، اب کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کہ نہ چلے، تو کیا پیپلز پارٹی کابینہ سے باہر رہے گی؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جب وہ لاسٹ ٹائم شہباز شریف کے کابینہ میں گئے تھے، آپ سمیت پیپلز پارٹی کے لوگوں کا موقف تھا کہ بلاول کو نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے، کس شیپ میں آ سکتی ہے یہ ابھی نہیں پتا. مرکز میں یا پنجاب میں؟ مرکز میں میں بات کر رہا ہوں. مرکز میں کس شیپ میں آ سکتی ہے؟ آپ ہم نائب وزیر اعظم کا عہدہ کسی کے کریے. اتحادی بنتے ہیں یا ہمارا کوئی اتحادی بنتا ہے؟ نائب وزیر اعظم کا میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کسی کا اتحادی بنتی ہے یا لوگ پیپلز پارٹی کے اتحادی بنتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. ایسا بھی کچھ چل رہا ہے، یعنی کہ اچھا اس میں کیا نون لیگ آپ کی اتحادی بنے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ ساری باتیں تو نہیں میڈیا پہ ڈسکس ہو سکتی. لیکن ہر بات تو نہیں آپ نے جو ڈسکس ہنٹ دیا ہے اس سے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اتحادی بنیں گے اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لے. میں سمجھتا ہوں استحکام آئے گا، تلخیاں کم ہوں گی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تلخیاں کم ہوں گی، گالی گلوچ کا دور ختم ہونے جا رہا ہے، معاشی استحکام آئے گا اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. فائنل کوشچن، ویری لاسٹ کوشچن. آپ نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے سے آپ کے خیال میں کہ وہ جو شفاف تحقیقات ہونا تھیں وہ نہیں ہوں گی اب، اور اب جو ہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ چلے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک جج کے نہ ہونے سے تحقیقات نہیں ہوگی، ہونی ضرور چاہیے. ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہونی چاہیے. صحیح. بہت بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. چند صاحب شکریہ. اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری امپورٹنٹ ٹائمز. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ویکنڈ ہے، اس ویکنڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہو جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کیا اسلام آباد کا رخ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، یا آج ایک ویلکم میسج آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے. اونلی ٹائم ول ٹیل اس. اب تک کے لیے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس میں میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب ندیم افضل چند صاحب. چند صاحب سے بات ہوگی موجودہ سیاسی منظرنامے پر. چند صاحب، آپ کی پارٹی کے چیئرمین نئے وزیر اعظم بننے والے ہیں موجودہ اسمبلی میں. اسٹریٹ اپ ہماری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے بن جائے، اس میں کون سی بری بات ہے. اسی اسمبلی میں جس اسمبلی کو آپ اور آپ کے پنجاب کے پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ اس کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں، ہم نے ساکھ پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن ہم نے پھر بھی سسٹم کو کبھی گرایا نہیں ہے. سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم نے ان کو حکومت بنا کے دی. حالانکہ حکومت کا ہم حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت بنا کے تو پیپلز پارٹی نے دی. اور اس ملک میں استحکام اگر پارلیمان کے ذریعے کوئی تھوڑا بہت آ رہا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی مین کردار ہے. پیپلز پارٹی کا کردار ہے جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے سسٹم؟ میرے خیال میں دیکھیں جی، اسٹیبلائز دیکھیں آپ ہر حوالے سے دیکھیں نا. کبھی پارلیمان ہوتی تھی اور پارلیمان کے خلاف ایک پنڈی سے سازش ہوتی تھی اور جوڈیشری استعمال ہوتی تھی. آج وہی پارلیمان ہے جس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی پنڈی سے، اور جوڈیشری بھی اس کے ساتھ ہے. جوڈیشری بھی ساتھ ہے. اگر جوڈیشری ساتھ ہے تو آپ کے جو کولیگز ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ججوں کی بیویوں کا کرش ہے عمران خان کی؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، ہم ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ہم ان کے لیے آسان نہیں ہونے دیں گے، ان کے ضمیر لنکڈ ہیں؟ اگر جوڈیشری اور پارلیمان آپس میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ سٹیٹمنٹس کیوں آتی ہیں پھر؟ دیکھیں عیسیٰ، ہر بندے کا اپنا اپنا انداز بیان ہے. یہ کسی نون لیگ والے نے بیان دیا ہوگا، انہی کا بیان کی بات پیپلز پارٹی کا تو کسی بندے کا لیکن بیان آپ نے پوری پارلیمنٹ پہ، آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں نا، آپ نے پوری پارلیمان میں جو نون لیگ ہے اس کو بھی آپ نے اوکے کر دیا. جو کسی کا انداز بیان ہے یا جو الفاظ ہیں کسی اور جماعت کے، میں ان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں؟ نہ میں ان کو اون کر سکتا ہوں. صحیح. پیپلز پارٹی کی کوئی پالیسی ہے تو اس کو میں اون کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہماری قیادت نے تو فلور آف دی ہاؤس پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کیا، مولانا فضل الرحمان کا، اے این پی کا، ایم کیو ایم کا، تمام پارٹیوں کا شکریہ ادا کیا. لیکن بلاول نے یہ بھی کہا کہ وہ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، باپ کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. دیکھیں، ایک چیز بڑی حقیقت ہے کہ اگر طاقتور حلقے یہ ترمیم نہ کرنے دیتے تو نہ ہوتی. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. صحیح.
تو میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ آج وہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل ورکر پہلے تو مجھے یہ شک رہتا تھا کہ میرا جو ہاؤس ہے، میری جو پارلیمان ہے، میرا جو آئین ہے، اس کے خلاف سازش ہوتی ہے اور وہ پنڈش ہوتی ہے. اگر آج نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر تو مجھے اطمینان ہونا چاہیے. آپ کی پارٹیز کو تو اطمینان ہے، آپ لوگوں کے لیے تو معاملات بڑے بہترین ہیں. پاکستان کی ایک آپ کے سیاسی لیے بھی جماعت بہترین ہے. آپ آپ ججز اپوائنٹمنٹ ہی لے لیں. ہم 128ویں نمبر پہ ہیں جوڈیشری دنیا میں اس وقت جو نمبر ہمارا آ رہا ہے. ہمارا کوئی نظام عدل آئیڈیل تو نہیں تھا. بڑے آئیڈیل ہو گیا. نہیں میری بات سنیں پہلے، میری بات سنیں. ججز اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی چند چیمبرز. دیکھیں نا پنجاب میں آپ دیکھ لیں، رمدے گروپ، جسٹس قیوم گروپ، حامد خان گروپ، یہ 3 گروپ کے ججز بنتے تھے ہمیشہ. اور لمبا عرصہ افتخار چودھری آیا، اس نے بھی اپنے مخصوص گروپس کو اکاموڈیٹ کیا جو اس کے ساتھ چند ایک اچھے لوگ اس نے چلو ہو گئے بائی ڈیفالٹ. لیکن یہ ججز اپوائنٹمنٹ کا یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. سیشن ججز کا ایک کوٹا ہوتا ہے، وہ آپ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ نہیں ہو سکتے. جو اچھے سیشن ججز ہیں کتنے ایلیویٹ ہوتے ہیں، حالانکہ ایک قانون کے اندر ایک کوٹا دیا ہوا ہے اس کا. مخصوص لوگ ایک لابیاں بن کے آ جاتے تھے اور وہی پھر ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. آپ دیکھ لیں ایک ہی طرح کے سارے ان کے لا آفسز ہیں جن میں جوائنٹ ان کا ہے لا آفسز کے اندر وہ سارے ججز بنے ہوئے ہیں. تو یہ اب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، کم از کم پارلیمان کا کوئی انپٹ ہوگا. پارلیمان کا انپٹ ہوگا تو سمجھے عوام کا انپٹ ہوگا. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مقدمات جانے ہیں ریاست کے خلاف، مقدمات جانے ہیں حکومت کے خلاف، جس میں ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہوتا ہے، ورسز گورنمنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرے گی وہ کتنے ججز. پرسنٹ ہے؟ اور پھر جو 3 ججز ہیں ٹاپ کے، جتنے بھی 3 ججز ہوں گے وہ کیا اس خوشامد میں نہیں لگے رہیں گے کہ حکومت کو پلیز کریں تاکہ ہم... گورنمنٹ کا صرف انپٹ نہیں، ایگزیکٹو کی اتھارٹی نہیں ہے، پارلیمان کے لوگ شامل ہیں. جوڈیشل کمیشن میں پارلیمانی کمیٹی کو ضم کیا گیا ہے تو کون لوگ ہیں؟ میجارٹی کون ہے؟ میجارٹی حکومت نہیں ہے، میجارٹی پارلیمان ہے یا میں سپریم چیف کورٹ ہے. جسٹس کی تعیناتی کی بات کر رہا ہوں. چیف جسٹس ہاؤ از دیٹ وائز کہ 3 لوگ آپ نے لابینگ کا دروازہ کھول دیا کہ جو ٹاپ کے 3 ججز ہوں گے اور اس کے بعد کے 3 ٹاپ کے ججز ہوں گے وہ ہر وقت اس تگ و دو میں لگے رہیں گے کہ کہیں حکومت وقت ہم سے اوفینڈ نہ ہو، ریاست ہم سے اوفینڈ نہ ہو، ہم ایسے ریمارکس دیں، ایسے فیصلے دیں جس میں جی حضوری نظر آئے. یہ عدالتی نظام ہے، یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جس کا خواب اس لیڈر نے دکھایا تھا جس نے پاکستان کا پہلا متفقہ آئین دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سیاسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے پہلے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کتنی تھی جب ججز اپوائنٹمنٹ کا آئی. میں دیکھیں اس سے پہلے آپ دیکھیں افتخار چودھری کس قانون کے تحت بنا، جسٹس گلزار ثاقب نثار کس قانون کے تحت بنے، جسٹس منیر کس قانون کے تحت بنا، اس کے اور بہت سارے ججز ہیں جو کس قانون کے تحت بنے. کیا وہ فیئر ٹرائل تھا؟ کیا جوڈیشری آئیڈیل تھی؟ کیا نظام عدل آئیڈیل تھا؟ کیا لوگوں کو انصاف مل رہا تھا؟ کیا لوگوں کے کیس پینڈنگ نہیں تھے؟ کیا طاقتور لوگوں کو کیسے ارسلان افتخار والا گلیا بھول گئے ہیں؟ آپ ارسلان افتخار والا ماڈل بھول گئے ہیں؟ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ثاقب نثار کے ماڈل بھول گئے ہیں؟ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ کی پارلیمنٹ، کیا آپ کے سیاستدان، کیا آپ کی حکومت، کیا وزیر اعظم شہباز شریف اتنے طاقتور اور اتنے امپاورڈ ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کو چیف جسٹس بنانا ہے؟ دیکھیں اگر آج آپ 1 منٹ کے لیے یہ بھی سمجھ یا وہ راجہ ریاض صاحب نے جو کاکڑ صاحب کی پرچی نہیں شہباز شریف کے سامنے رکھی تھی. میری بات سنیں، اس سے پہلے جو ججز لگتے رہے ہیں کیا وہ طاقتور حلقوں کا انپٹ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا؟ کیا افتخار چودھری کا انکار جو تھا وہ آج تاریخ ثابت کر رہی ہے وہ انکار تو کیانی کی آنکھ پہ تھا. کیانی کی آنکھ پہ تھا. وہ افتخار مشرف کو ہٹانے کے لیے ایک انکار تھا، اس کے پیچھے آج ثابت ہوا ہے وہ انکار کیا تھا. تو آج آپ بات کرتے ہیں شہباز شریف کی. شہباز شریف پرائم منسٹر تو ہے نا. آج آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے BBC کو، برطانوی نشریاتی ادارے کو. 2 باتیں کی ہیں انہوں نے.
اور پھر ان کی جلسے کی بات جو 18 اکتوبر کا سانحہ کارساز کی برسی کا جلسہ تھا، وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس تمام پروسیس، کیونکہ سوال پروسیس پر ہے، سوال نہ یہ ہے کہ پارلیمان کا حق چلو نہیں ہے۔ آپ یہ ماننے کہ ترمیم میں چاہیے پروسیس غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں پروسیس جو ہے وہ ترمیم پہ تو پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہے، ترمیم پہ کنسنسس تو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں پی ٹی آئی متفقہ کر کے گئی ہے۔ اعتراض تو پیپلز پارٹی کو بھی تھا نا بہت ساری چیزیں، چند شکوں پہ تھا، آج بھی ہے۔ بلاول سنوائیں جی، فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور ان کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے حوالے سے بی بی سی کو کیا بتایا انہوں نے کہ حکومت کیا چاہتی تھی؟ حکومت کا ضرور خواہش یہ تھا کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو، اس میں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پرسنل اور چوکیاں بھی موجود ہو، مگر اس پہ تو ہم پیپلز پارٹی کا بھی پرسنل پہ اعتراض تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ پوسٹ پہ اعتراض تھا، جو الٹیمیٹلی اگر اس پوائنٹ پہ کنسنسس بنتا تو ہم آرٹیکل 8 میں ایک لفظ کا ترمیم کرنے جا رہے تھے اور اس ایک لفظ کو کالا سانپ بنا دیا گیا اور کالا سانپ کے نام پہ اس پورا پروسیس کو متنازع کرنے کی کوشش کی۔ یہ آفٹر تھاٹ ہے، لیکن جو 18 اکتوبر کا جلسہ تھا اس میں بہت سارے لوگ شیل شاکڈ تھے، جو بے نظیر بھٹو کو جانتے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو کو جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے دھمکی دی، بلیک میل کیا، بروٹ میجورٹی کا کہا، اور اپنے طور پہ سنوا دیں، ایک دفعہ سن لیں۔ انہوں نے کہا میں متنازع طریقے سے ترمیم نہیں کریں، بالکل انہوں نے کہا، لیکن وہ بھی سنائیں نا، دونوں سنائیں، پھر میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ بالکل سنائیں جی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے اور آئے، جب بھی ووٹ ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا ووٹ ڈال کے غیر متنازع طریقے سے غیر متنازع آئین سازی کرے۔ اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا، مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ بروٹ میجورٹی، جس پہیلی کے جواب کے تلاش میں ہیں ہم کہ پیپلز پارٹی اس ایفرٹ کے فور فرنٹ پر کیوں تھی؟ حکومت 14-15 ستمبر کو ناکام ہوئی، کیا اس کے بعد بلاول نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ کریں گے اور اسی لیے پرائم منسٹر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں آج ثابت ہوا کہ اگر چیئرمین بلاول جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہوتے اپنے مینیفیسٹو کے وجہ سے یا اپنے اس خواب کی وجہ سے جو شہید بی بی نے کہا تھا، جو بی بی نے دیکھا تھا، تو کبھی بھی یہ ترمیم نہ ہوتی۔ اور آج میں یقیناً یہ جو آپ کہتے ہیں سمپل سا انہوں نے کہا ہے کہ متنازع طریقے کے ساتھ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ جب متنازع طریقے کے ساتھ ہم نہیں کرنا چاہتے تو اپوزیشن کو ریکویسٹ کی، التجا کی، اور پھر دوسرا راستہ نہیں، میری بات انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جلسے میں جذبات انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں بہت ساری شکیں پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا صاحب کے ذریعے انہوں نے کہا یہ چیز ختم کریں ہم سوچتے ہیں، یہ چیز ختم کریں ہم سوچتے ہیں، یہ چیز ختم کریں ہم مسودہ مولانا صاحب کا مسودہ، وہ مولانا صاحب کا جو مسودہ تھا وہ حقیقت میں پی ٹی آئی کا اور مولانا صاحب کا کٹھا مسودہ تھا، وہ اتحادی تھے اس وقت، اور اپوزیشن تھے، وہ اپوزیشن کا مسودہ تھا نا، وہ ہم دوسری طرف حکومت تھی، حکومت میں پیو پارٹی کا پھر علیحدہ مسودہ تھا، لیکن اپوزیشن کا ایک متفقہ مسودہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں آخری موقع دیں، ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے دیں، پھر ملاقات کا اہتمام کیا گیا، پھر جلسے، یہ ساری چیزیں کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر جو ان کو مین چیز تھی کہ حالانکہ جو بلاول صاحب نے آج وضاحت کر دی ہے کہ انسٹالیشن کے اوپر جو کریں گے، جو تنصیبات کے اوپر کریں گے، اس کا فوجی ٹرائل، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے بڑی، لیکن اس پہ پھر بھی ان کو کہا گیا کہ آپ کی یہ چلو وقتی طور پہ جو چیزیں آپ ان کو شاید تھا کہ شاید 9 مئی میں یا ہمارا قیادت کا ملٹری ٹرائل آف فیض صاحب کے گرفتاری کے بعد بہت سارے ان کے خدشات تھے، تو سارا دیکھیں نا بہت ساری چیزیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے ڈیلیٹ کی گئی اس میں۔ تو پھر کیا کہا بروٹ میجارٹی کو، ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کو فلور کراسنگ کے ووٹ ہماری ترمیم میں نہ آئیں، تو وہ تو آئے نہیں۔ دیکھیں حکومت پھر بھی مولانا صاحب بھی آگے میجارٹی ہو گئی، لیکن جو آئے مولانا صاحب کے بغیر بھی تو نمبر پورا کر لیا تھا نا۔ How was that مجھے نہیں possible؟ پتا، مجھے نہیں پتا، بلاول نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا سر جی، بلاول صاحب نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کہ حکومت نہیں، حکومت والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے تھے، مجھے نہیں پتا، یہ حکومت نون لیگ کے کسی بندے کو پتا ہوگا، مجھے میرے لمحے نہیں۔ مولانا کو ان کی پارٹی توڑنے کی دھمکی دی گئی،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम था कि उनके ईसा चेहरे भाई, नजर मैं आएंगे? आपको पता, अगर मुझे इल्म में ये बात होती तो मैं ज़रूर आप इसके ऊपर कमेंट्स करता। मेरे ऊपर ना मौलाना साहब के और बिलावल साहब के तो बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। सही। अच्छा, और ये उनकी मुझे ब्रेक पार्टी पे इन हालात में कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे ब्रेक पे जाना है। नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद होंगे और वो जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट्स योर कैच इन इट, कि आपको इसमें क्या मिलना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या गेन करने वाली है, क्या गेन किया है 26वीं आईनी तरमीम से, और बुशरा बीबी की रिहाई, मौजूदा सियासी मंजरनामा, नदीम अफजल चंद साहब से